बंद हो गई, दिल की हरकत बंद हो गई। ये सारी खबरें आप सुनते रहती है। दिल ही है जो जिंदा है तो सारा जिस्म जिंदा है, दिल मर गया सारा जिस्म मर गया। ये छोटा सा लोथड़ा है गोश्त का यह दिल, मगर पूरे बदन को ब्लड सप्लाई करता है। अगर ब्लड सप्लाई बंद हो तो बस बंदा मर जाएगा। अगर ब्लड सप्लाई रुक जाए तो फिर आदमी 10 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएगा। ब्लड बनना बंद हो जाए तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये हार्ट ब्लड ऊपर भी फेंकता है दिमाग की सारी रगों में, चेहरे की रगों में। ये हार्ट पंप करता है, मेहनत करता है। कहते हैं कि आज बंदा 16 घंटे तक खड़ा रहता है। पहले आदमी 1 घंटा खड़ा रहता था, फिर बैठ जाता था, कोई सामान लेने के लिए झुकता था। लेकिन आजकल भाग दौड़, ढेर कमाने का शौक बंदा को खड़ा रखता है। वो जूता पहने पहने बाथरूम जा रहा है, वो जूता पहने पहने खड़े खड़े खाना खा रहा है, वो जूता पहने हुए साहब 12 घंटे तक मशीन के सामने खड़ा है। ये खड़े रहने की वजह से यह दिल जो नेचुरली ब्लड वाफिर मिकदार में सर को सप्लाई करता था, ये सप्लाई को करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि जब बंदा किसी काम के लिए बस झुकेगा तो दिल ऊपर हो जाता है। जब दिल ऊपर होता है तो आसानी से ब्लड दिमाग की सारी जगहों में पहुंच जाता है। जैसे 10 मंजिला मकान के ऊपर में पानी का टैंक है, बगैर फोर्स, बगैर लाइन के, बगैर बटन दबाए हुए, बगैर पुश किए हुए, बगैर पंप किए हुए पानी धड़ाक से नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर नीचे से पानी को ऊपर चढ़ाना होगा तो उसके लिए पंप करना होगा, उसके लिए मेहनत मशीन लगानी पड़ती है, तब जाके पानी ऊपर चढ़ता है। कहते हैं हार्ट अब खड़े होने की हालत में नीचे वाले पार्ट्स को ब्लड सप्लाई तो कर देता है इजीली, लेकिन अपने ऊपर वाले पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए इस हार्ट को मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करेगा, कभी सोएगा तो दोनों साथ बीच में हार्ट होगा, सर और पांव दोनों बराबर हो जाएगा तो ब्लड के पहुंचाने में ज्यादा दिल को हिम्मत नहीं करनी पड़ेगी। या कोई सामान लेने के लिए झुका, हार्ट ऊपर हो गया, सर नीचे हो गया तो आसानी से फुल मिकदार में ब्लड पहुंच जाएगा ब्रेन की सारी रगों में। लेकिन ये बंदा जब खड़ा रहेगा तो दिल को बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, और बार बार मेहनत करते हुए, ज्यादा मेहनत करते हुए दिल बीमार हो जाएगा। और जब दिल बीमार होगा तो जहां पहुंचाना चाहिए इसे फुल मिकदार में ब्लड, तो वहां उसका परसेंटेज घट जाएगा। 100 नहीं बल्कि 70। फिर दिल को मेहनत करना पड़ेगा, घट करके आ जाएगा 50%। जब ब्लड यहां नहीं पहुंचेगा तो यहां होगा दाग, यहां होगा पॉक्स, यहां निकलेगा दाना। वो कहते हैं जिल्दी अमराज आज अमेरिका में बढ़ रहे हैं, और अब तो अमेरिका का हिंदुस्तान में भी बढ़ रहे हैं। जिल्दी स्किन डिजीज, चमड़े का मर्ज, चेहरे के दाने का मर्ज आमतौर पर बढ़ रहा है। वो कहते हैं इसका इलाज जो करवाता है और बीमारी बढ़ जाती है। तो एक अमेरिका में वैज्ञानिकों की मेडिकल एक्सपर्ट का एक बोर्ड बना, बोर्ड में सारे लोग बैठे कि दवाई से हट के इस पॉक्स का इलाज क्या हो सकता है, दवाई से हट के इस बीमारी का इलाज क्या हो सकता है, दवाई से हट के ये मर्ज ठीक कैसे हो सकता है। जैसे आजकल कहते हैं कि शुगर एक बीमारी है, मगर शुगर को दवाई का बोझ मत डालिए, लाइफ सिस्टम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में चेंजिंग कर लीजिए, रोजमर्रा का लाइफ स्टाइल बदल लीजिए। आपको सोने खाने पीने का एक शेड्यूल बना लीजिए। और शुगर क्या है, बैलेंस बनाने के बाद पैनक्रियाज काम करना छोड़ देता है, इसलिए आदमी का शुगर बाहर नहीं निकल पाता है, वो ब्लड के अंदर चला जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां और अलग अलग तरह की पैदा होने लगती हैं। तो उससे बचने के लिए दवाई का बोझ कम, बाकी डेली रूटीन को चेंज कर लीजिए। रोजाना 5 किलोमीटर चलिए, रोजाना 12 बजे से लेकर ऊपर कच्चा सामान खाइए, खीरा खाइए, मूली खाइए, ककड़ी खाइए, कच्चे पत्ते खाइए, सेब खाइए, अनार खाइए, ज्यादा बिस्किट और भुजिया और रोटी और चावल के चक्कर में न रहिए, ये डॉक्टर कहते हैं। वरना अगर मरना ही है तो जो चाहिए सो खाइए, उसके बाद फिर आप बिस्तर पे लेट जाइए और मर जाइए, ये डॉक्टर कहते हैं। अब जरा गौर से सुनिए, अमेरिका में जब पॉक्स की बीमारी बढ़ने लगी, जिल्दी अमराज की, चेहरे के दाने की, तो दवाई खाने के बाद और दूसरी बीमारी पैदा होने लगी। तो अब वहां की टीम ने कहा कि दवाई से हट के इसका इलाज क्या हो सकता है। बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े साइंसदानों को बुलाया गया, सेमिनार किया गया। उसमें अक्सर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे करने से होगा, वैसे करने से होगा, खाने का सिस्टम बदलना होगा, सोने का बदलना होगा, हर 2 घंटे के बाद काम छोड़ करके बैठना होगा, या अपना सर झुकाना होगा, सर को नीचे करना होगा, हाथ को ऊपर करना होगा, तब ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिसको जैसा आया किया। अब वो डॉक्टर अमेरिका का जो एक पढ़ा लिखा बड़ा दानिशमंद था, उसने कहा कि ये हार्ट जो पंप करता है इसको मेहनत से रोका जाए, इसको मेहनत से बचाया जाए।
جائے، ورنہ بلڈ سپلائی نہیں ہوگا تو چہرے برین کی رگیں سوکھ جائیں گی، چہرہ دانے دار ہو جائے گا۔ ایک سسٹم میری نگاہوں میں آتا ہے، میں نے خوب ڈھونڈا، خوب میں نے اسٹڈی کی، لیکن جب میں نے اسلام کے قانون نماز پہ جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا نماز 5 ٹائم کمپلسری ہے، اور نماز میں ہر ٹائم میں اسٹینڈنگ پوزیشن بھی ہے، ریکلائننگ پوزیشن بھی ہے، سٹنگ پوزیشن بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے نماز پہ ریسرچ شروع کیا تو جب بندہ کھڑا ہوتا ہے یہ ہارٹ اپنے سے نیچے والے پارٹس کو آسانی سے بلڈ سپلائی کرتا ہے، اور جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو ہارٹ اور چہرہ دونوں کا سرفیس، دونوں کی سطح ایک ہو جاتی ہے، اور لیکن جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو سر چہرہ نیچے ہوتا ہے اور یہ ہارٹ اوپر ہوتا ہے، تو ہارٹ بغیر محنت کے دماغ اور چہرے کی ساری رگوں میں فل مقدار میں بلڈ پہنچا دیتا ہے۔ بلڈ کی کمی سے یہ دانے ہوتے ہیں، یہ جلدی امراض ہو رہے ہیں، اور میری نگاہ میں اگر امریکی جلدی امراض سے، اسکن ڈیزیز سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے، نماز سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں I wish to establish prayer all over Washington، میری خواہش ہے کہ میں نماز واشنگٹن میں نافذ کر دوں تاکہ بغیر دوائی کے میرا بھائی جلدی امراض سے نجات پا جائے۔ میں کہتا ہوں اے قوم مسلم، کس قدر تو دھنیہ ہے کہ تیرے سرکار نے، تیرے پیغمبر نے نماز کا تحفہ دیا ہے۔ یہ نماز مسلمانوں کی معراج، نماز مسلمانوں کے لیے گفٹ، نماز جنت جانے کا ذریعہ، نماز صحت مند رہنے کا ذریعہ۔ ویگیانکوں نے ریسرچ کر کے جو فائدے نماز کے آج ظاہر کیے ہیں، مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہا نماز پڑھنے کا حکم اپنے گھر والوں کو دے، اپنی بیوی کو دے، اپنے بچوں کو دے، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تو سوچ نہیں پائے گا۔ تو نماز روزی کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، نماز صحت مند رہنے کا ذریعہ ہے۔ جب آج سائنس جوان ہوئی اور طرح طرح کی باتیں ہمارے سامنے آنے لگی، تب بندہ بولا کہ میرے سرکار نے جنت جانے کا نسخہ نماز کی صورت میں دیا تھا، اور اس دور نے بتایا جنت تو وہاں ملے گی، نماز سے صحت یہاں ملے گی، بیماریاں یہاں دور ہوں گی۔ تو نماز دے کر مصطفیٰ نے احسان کیا ہے کہ نماز پڑھتا رہا، وقت کی پابندی ملے گی، نماز پڑھتا رہا، غرور کا تصور ختم ہوگا، نماز پڑھتا رہا، روزی میں اضافہ ہوگا، نماز پڑھتا رہا، اولاد میں برکت ہوگی، اولاد میں فرما برداری ہوگی، نماز پڑھتا رہا، تندرستی یہاں ملے گی، نماز پڑھتا رہا، جب مرے گا تو جنت اس کائنات میں اللہ عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اس دنیا میں بھلائی عطا فرما، اس دنیا میں بھلائی عطا فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو عقل مند ہے وہ جو دونوں دنیا کے بارے میں سوچے، دنیا کے بارے میں بھی سوچے، آخرت کے بارے میں بھی سوچے۔ بے وقوف ہے وہ جو صرف دنیا کے بارے میں سوچے اور آخرت کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچے۔ سشانت سنگھ راجپوت اسمارٹ، لین اینڈ تھین، خوبصورت فلم کا ایکٹر جو کروڑوں کے بنگلے گھر میں رہتا تھا، فلیٹ میں بمبئی میں رہتا تھا، جو صاحب فلم میں محنتیں کر کے کروڑوں روپے کماتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے لاک ڈاؤن میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے اپنی زندگی دے دی۔ کیوں دیا؟ آپ بال جوکر کی طرح رکھ کے سوچتے ہو کہ زندگی کا مزہ مل جائے، پھٹا ہوا پینٹ پہن کے سوچتے ہو کہ زندگی کا مزہ مل جائے، دوسروں کی بہو بیٹی کا منہ دیکھ کے سوچتے ہو زندگی کا مزہ مل جائے۔ جو فلم میں کام کرتا ہے وہ تو زندگی کی الجھنوں سے تنگ آ کے زہر کھا کے جان دے دیا، وہ تو مر گیا، تو تجھ کو اس کی نقل کرنے میں کیا مزہ ملے گا؟ جس کی نقل میرے بچے کر رہے ہیں وہ تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا، وہ تو صاف آنسو بہا رہا، اور جو نقل کرنے والا ہے اس کو کیا ملے گا؟ یہ انجوائے کرنے، صاف تفریح کرنے، زندگی کا مزہ لینے کے لیے ان کی نقل کر رہا ہے۔ ہاتھ میں دھاگا باندھنا، گلے میں چین پہننا، پاؤں میں صاف کڑا پہننا، کیوں صاحب فلاں فلم کا ایکٹر ایسا کیا تھا، صاحب چاروں طرف سے بال مونڈ کے بیچ میں کھڑا کر کے بال رکھنا، کیوں صاحب فلم میں فلاں نے کیا ہے، یہ فلاں کا اسٹائل ہے۔ تو جس کے اسٹائل کی نقل آپ کر رہے ہیں وہ تو زہر کھا کے مر رہا، وہ تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک
ہٹ رہا, وہ تو صاحب اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہے. کروڑوں لوگ جس لتا منگیشکر کو جانتے ہیں, ان سے جب اینکر نے انٹرویو لیا تو وہ بولی کہ میں جو چاہتی تھی زندگی میں نہیں ملا. شہرت ایسی کہ کروڑوں جانتا ہو, دولت اتنی کہ اربوں کا گھر بمبئی میں ہو. صاحب انجوائے اس قدر کے 100 ممالک کے قریب وہ بھرمن سفر کیا ہو. 1 پاؤں امریکہ میں ہے تو 1 پاؤں فرانس میں ہے. دولتیں اتنی کہ کروڑوں کے ڈائمنڈ جس کے گھر میں پڑے ہو. عزت اتنی کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جو دیش بھکتی کے گیت گا رہی ہوں. کیا عزت, کیا شہرت, کیا دولت. ہم لوگ بمبئی گھومنے جاتے ہیں, بمبئی کے دل میں جس کا گھر ہو, حاجی علی پیٹر روڈ سمندر کے کنارے جس کا اربوں کا بنگلہ ہو, کیا نہیں تھا. مگر کیا بول رہی ہیں کہ جو میں ڈھونڈتی تھی مجھ کو نہیں ملا. اب میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہوں, اب میں مرنا چاہتی ہوں. زندگی میں جو ڈھونڈتی تھی نہیں ملا. دولت ملی, ڈائمنڈ ملا, گھر ملا, شہرت ملی, کروڑوں فینس ملے, دنیا بھر کا بھرمن ملا, پھر کیا نہیں ملا. وہ کہتی ہیں میرے کو دل کا سکون نہیں ملا, اطمینان قلب نہیں ملا. میں کہتا ہوں اے نوجوان, یہ مارے مارے پھر کے کیا انجوائے کرے گا تم؟ یہ صاحب نمازیں چھوڑ کے کیا انجوائے کرے گا تم؟ یہ جوکر کی طرح بال رکھ کے کیا انجوائے کرے گا تم؟ وہ فلم میں ناچنے والا, اربوں کا گھر بنانے والا, جب وہ زہر کھا کے مر رہا ہے اس کو سکون نہیں ہے تو تجھ کو اس کی نقل میں کیا سکون ملے گا؟ نہیں سکون ہے کسی فلم کے اسٹار کی نقل میں, نہیں سکون ہے کسی جوکر کی نقل میں, کسی ہٹلر کی نقل میں, کسی کرکٹر کی نقل میں, کسی صاحب پولیٹیکل لیڈر کی نقل میں. تو سکون دل ہے کہاں؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہاں دلوں کو سکون ملتا ہے جہاں خدا کی یاد ہے, خدا کا ذکر ہے, جہاں عبادت ہے, جہاں سجدہ ہے, جہاں تلاوت ہے, وہاں اطمینان قلب ہے, وہاں دلوں کو سکون ملتا ہے. جہاں یاد الہی ہے وہاں دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے. تو صاف لفظوں میں نہ کرکٹر کی نقل میں چین ملے گا, نہ فلم کے ایکٹر کی نقل میں چین ملے گا, نہ مارے مارے پھرنے میں چین ملے گا, نہ 24 گھنٹے واٹس ایپ پہ کھیلنے میں چین ملے گا, نہ دوسرے مردوں کی گود میں جھولنے میں چین ملے گا, نہ دوسری عورتوں کے پاؤں کی دھول کو سونگھنے میں چین ملے گا. تو چین ملے گا کہاں؟ چین صرف اور صرف مصطفیٰ کی غلامی میں ملے گا. تو غلام مصطفیٰ بن جا, یہاں چین ملے گا. مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت پیدا ہو جائے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں, شرط ہے کہ تو محمدی بن جا. پیغمبر اعظم علیہ السلام کی غلامی میں جو زندگی کا مزہ ہے وہ کسی دوسرے کی غلامی میں نہیں ہے. عقل مند ہے وہ جو نفس کی خواہش کی مخالفت کرے اور مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے وہاں کی بہتری کے لیے محنتیں کرے. بے وقوف ہے وہ جو غلامی نفس کی کرے اور تمنا لگا کے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. حضور نے کہا وہ بے وقوف ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. تو عقل مند بننے کی کوشش کیجئے. حضور نے جس کو عقل مند کہا ہے دنیا بھی حاصل کیجئے, آخرت بھی حاصل کیجئے. فجر سے لے کے ظہر تک کڑی محنت کیجئے. یہ دنیا محنت کی جگہ ہے, اسٹرگل کرنے کی جگہ ہے. بیٹھے بیٹھے تمنا کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ سمندر سے پانی چل کے آئے میرے منہ میں داخل ہو جائے, زمین کے نیچے سے کوئی ہانڈی نکلے اور میں ارب پتی بن جاؤں. کروڑوں لوگ اسی تمنا میں مر گئے بھکاری بن کر. گھر سے ہانڈی سونے کی نہیں نکلی, آسمان سے ہیرے کی بارش نہیں ہوئی. اللہ قادر ہے وہ ہیرے کی بارش برسا دے, وہ زمین سے سونے کی ہانڈی نکلوا دے. ہم آم کا پیڑ لگائیں اور ہر آم گولڈ کا ہو جائے. اللہ قادر ہے مگر یہ اللہ کا سسٹم یہ نہیں ہے. اللہ کا سسٹم کیا ہے؟ آم کے پیڑ سے آم, لیچی کے پیڑ سے لیچی, کٹہل کے پیڑ سے کٹہل, مکئی کے کھیت سے مکئی, دھان کے کھیت سے دھان. جس طرح کی ماں اس طرح کا بچہ, جس طرح کا باپ اس طرح کا بچہ. باپ رہے لچا لفنگا, باپ رہے گٹکا خور, باپ رہے 10 گھنٹے موبائل پہ دینے والا, گندی تصویریں دیکھنے والا, گلنڈر نمبر 1, گالی دینے والا نمبر 1, دوسروں کی غیبت کرنے والا, دوسروں کی عزت سے کھیلنے والا, اپنے پڑوسی کو کشٹ پہنچانے والا, نماز روزہ چھوڑنے والا, اور یہ امید کرے کہ میرا بیٹا ولی ہو جائے, میرا بیٹا قطب ہو جائے, میرا بیٹا ابدال ہو جائے. ماں ہے لچی لفنگی, 10 مردوں کی گود میں جھولنے والی, 10 مردوں سے بات کر کے مزے لینے والی, اور یہ تمنا کرے کہ میرا بیٹا نیک شریف اور قطب ولی ابدال ہو جائے. آم کے پیڑ سے نہیں نکلتا ہے سونا. اسی طرح سے ماں باپ اگر بے نمازی اور گندے ہوں اس کے کوکھ سے
سے نہیں پیدا ہوتا ہے ولی. قانون کیا ہے؟ جب باپ ہوئے علی جیسا، دن بھر جہاد رات بھر سجدہ، ماں ہوئی فاطمہ زہرا، پھر بیٹا ہوا حسین اور حسن جیسا شہیدوں کا سردار. جب باپ ہوئے سید موسیٰ جنگی دوست، رات بھر سجدہ اور دن بھر جہاد، اور ایک معمولی سی خلاف تقوی غلطی پہ 10 سال کی ملازمت، لولی لنگڑی سے شادی پہ رضامندی. جب باپ اتنا بڑا عابد و زاہد، ماں اتنی بڑی کہ سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا مجسمہ، تب بیٹا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوا. جب باپ ہوئے مفتی نقی علی خان جیسا عالم باعمل، ماں ہوئی تہجد گزار، تب بیٹا کروڑوں سنیوں کا امام احمد رضا خان پیدا ہوا. اور جب باپ ہوئے مفسر اعظم ہند، ماں ہوئی تہجد گزار، اپنے زیورات کو بیچ کر منظر اسلام چلانے والی. دادا ہوئے حجت الاسلام، نانا ہوئے مفتی اعظم ہند، بابا ہوئے مفسر اعظم ہند، اور ماں ہوئی زیورات رکھ بیچ کر منظر اسلام کی مدرسین کی تنخواہ دلانے والی. تب اسی کوہ کا بچہ 10 کروڑ مریدوں کا مرشد اختر رضا خان ازہری تاج الشریعہ پیدا ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ ایسا نہیں، اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں جاؤں پورا اور پہنچ جاؤں کعبہ. نہیں ہوگا. تو با کعبہ نہ رسی اے عرابی، کی رہ کے می ربی با ترکستان است. تو جو جا رہا ہے جس راستے پہ، یہ راستہ کعبہ نہیں پہنچائے گا، یہ راستہ ترکستان کا ہے. کعبہ اگر پہنچنا ہے تمہیں گھومنا ہوگا، کعبے کا رخ کرنا ہوگا. تو جس حالت میں مسلمان جی رہے ہیں، یہ وہ حالت نہیں ہے کہ یہاں جھوم کے رحمت برسے اور وہاں تڑپ کے جنت چلا جاؤں. نہیں نہیں، یہ راستہ جنت کا نہیں ہے، یہ راستہ عزت کا نہیں ہے. کام سارا کافروں جیسا اور رحمت نازل ہو نیک لوگوں جیسی نہیں ہوگا. اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، سچی توبہ کرنی ہوگی. اب رحمتیں تو انتظار کر رہی ہیں کہ تم بدلو کہ رحمتوں کی بارش ہو جائے، تم نیک بنو کہ دونوں جہان کی عزتیں تم پہ نشاور ہو جائیں. صرف بدلنے کی ضرورت ہے. آپ بدل جائیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں. آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے نمونے آپ کیسے اس دنیا میں دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو سچی توبہ کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے بالکل یو ٹرن لے کر ہمیں سچا پکا غلام مصطفیٰ بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میری ماں بہن بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ زندگی میں بے پردگی کے ساتھ رہ کے کوئی بھلا نہیں کر رہی ہیں، سوائے سماج میں آگ لگے گی، سماج میں تباہی ہوگی، سماج میں بربادی ہوگی. کنیز فاطمہ بن جائیں. آپ اپنے آپ کو پردے میں دھاس سے کردے کے سانچے میں ڈھال دیں، تاکہ بچہ آپ کا آنکھ نہیں دکھائے. بچہ آپ کے پاؤں میں جنت کی خوشبو سونگے، آپ کی پیشانی کو چوم کر جنت کی چوکھٹ کے چومنے کا مزہ اس کو مل جائے. سماج چوروں سے بھر جائے گا، سماج ڈکیتوں سے بھر جائے گا، سماج لفنگوں سے بھر جائے گا. اگر آپ چینج نہیں ہوئے، آپ سماج میں جو کچھ آج ہو رہا، پہلے تو ماں کچھ اچھی تھی اور آج کی ماں ماڈرنائزیشن کی آندھی میں بہ کر جس رخ پہ جا رہی ہے، آنے والا وقت کیسا ہوگا وہ تو خدا کو معلوم ہے. یقین ہے کہ سماج صالحین سے بھرے گا، متقی سے بھرے گا، نیکوں سے بھرے گا. فرق اتنا ہے کہ میری ماں بدل جائے، میری ماں اس قدر اپنے آپ کو چینج کر لے کہ اس کے کوکھ کا بچہ شریر نہیں بلکہ غلام غوث پیدا ہو جائے، غلام خواجہ پیدا ہو جائے، غلام صلاح الدین ایوبی جنم لے لے. یہ اس کے بطن سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے. کوئی مرد بچہ اپنے پیٹ سے نہیں پیدا کرتا ہے. بچہ جہاں 9 مہینہ رہتا ہے وہ ماں کا شکم ہے، جہاں 2 سال دودھ پیتا ہے وہ ماں کی گود ہے، جہاں 10 سال ماں سے اٹیچ رہ کے ماں نرس کی طرح سیوا کرتی ہے وہ بچوں کا بچپن ہے. تو بچہ زیادہ ماں سے اٹیچ رہتا ہے، اس لیے مرد سے زیادہ ان کو چینج ہونا ہوگا، ان کو بدلنا ہوگا. دنیا عارضی ہے،
دنیا فانی ہے، دنیا چھنیک ہے، دنیا ایک قطرہ پانی ہے، آخرت وشال سمندر ہے۔ اس لیے ہمیشہ نظر میں وہاں کی جنت رہے، نظر میں ہمیشہ آخرت رہے، وہاں کا حساب کتاب رہے کہ بندے کا پاؤں 1 انچ اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں جب تک کہ بندہ 4 سوال کا جواب نہیں دے دے۔ ان عمر ہی فیما افنا، یا بہمول یہ جیون کس کام میں تم نے گزارا، یہ تو جواب دینا ہوگا۔ تم نے جوانی کس کام میں گزاری، ایسا ہی کہ بڑھاپے میں جا کر کے سچی توبہ کر کے نمازی بن جائیں گے، نہیں ہوگا۔ جوانی تم نے کس کام میں گزاری۔ 70 بوڑھوں کی توبہ سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک جوان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ ایک جوان اگر توبہ کرے تو اللہ 70 بوڑھوں کی توبہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اصل توبہ جوانی کی، اصل نیکی جوانی کی۔ جوانی کس کام میں گزاری، یہ تو جواب دینا ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا آپ سے کہ مال کہاں سے کمایا ہے، اس کا تو جواب دینا ہوگا۔ لوٹ کے کسوٹ کے کس راستے سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ ایسا نہیں کہ میرے پاس 5 کروڑ ہے تو بیٹی کی شادی میں اڑا دیا، ہمارا مال تھا ہم خرچہ نہ کریں گے تو کون کرے گا، جواب دینا ہوگا۔ حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من این اکتسبہ وفیما وضعہ، فرام ویئر یو ارن دس، کہاں سے تم نے مال کمایا، کس راستے میں خرچہ کیا، یہ تو جواب دینا ہوگا۔ اور آخری سوال ہوگا کہ تم نے جو کچھ سیکھا، تم نے جو کچھ پڑھا، تم نے جو کچھ جانا، اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ تم کو جو بتایا گیا، جو سکھایا گیا، تم کو کتاب پڑھ کے سیکھے، علم حاصل کیے، اس علم پر آپ نے کتنا عمل کیا، یہ سوال قیامت کے دن ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اگر بندہ ان سوالات کے بارے میں غور کرے، بہت حد تک گناہ گھٹ جائیں گے، سماج میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں فکر کرنے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔